बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दो चीज़ों पर बहस फरमाई। एक तो ये कहा कि कैफ़ ख़लक़ल्लाहु ख़ल्क़, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को कैसे पैदा फरमाया। दूसरी चीज़ ये बता दी कि कैफ़ दब्बरअल्लाहुल ख़ल्क़, कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को इस ज़मीन में बसाने का क्या बंदोबस्त किया। और फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें जो पिछले हफ्तों में गुज़र चुकी, उन्होंने बताया कि अल्लाह की क्या क्या हिकमतें हैं और अल्लाह ताला ने मखलूक के लिए क्या क्या एहसानात फरमाए, और वरना होते तो इंसानी ज़िंदगी का क़याम इस दुनिया में नामुमकिन था। मसलन आप देखें, अब ये इल्म कलाम का एक हिस्सा है कि अल्लाह ने मखलूक को कैसे इस दुनिया में बसाया। और ये काम आता है आजकल उस माहौल में जो माहौल आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे मुल्क में तालीमी इदारे बना रहे हैं कि उन्होंने मशरक़ी अलूम को बिल्कुल निकाल दिया और मग़रिबी अलूम में सिर्फ उन अलूम को बाकी रखा जो अलूम पैसा कमाने में मददगार साबित हो। ये तो मुल्क में इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़, ये दो मज़मून हुकूमत ने लाज़िम कर दिए थे ज़ियाउल हक़ साहब ने। इसलिए यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाया जाता है ऐसे ही, बस जैसे 33 नंबर ले लो, 50 ले लो, पास हो गए। अगर ये दो अलूम हुकूमत की तरफ से ना होते तो ये भी ना होता। और उन्होंने अब जो खेप तैयार करनी शुरू की भी है, जिसका 25-30% हिस्सा बीकन हाउस का, इन सारे इदारों का, अब हमारे पार्लियामेंटेरियन तक इन इदारों के पड़े हुए बन गए हैं। उनके लिए अल्लाह का होना ना होना कोई माना नहीं है, उनके लिए शरीयत और रिसालत का होना ना होना कोई माना नहीं है। वो अपने ज़ाती और उसके साथ साथ मुल्क के, हुकूमत के, दुनिया के जितने मफादात हैं उनके फैसले बरबिनाए वही नहीं करते, बरबिनाए अक्ल करते हैं। इसलिए वो बात करते हैं कि ठीक है जी, अल्लाह ताला को मानते हैं, तो बाकी अल्लाह पे यकीन नहीं है। शाह साहब रहमतुल्लाह ने जो दलाइल दिए वो अपने ज़माने के एतबार से थे। हमारे ज़माने में कोई बात करे कि अल्लाह है या नहीं है तो बहुत समझ की चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि अल्लाह ताला ने, अगर आप साइंस में, जोग्राफी में देखें तो ज़मीन को बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल हथेली की तरह चपटा एक जैसा नहीं बनाया, बल्कि ज़मीन को थोड़ा सा एक तरफ से झुका दिया। वो ये 2 या 3 डिग्री खुदा ने ज़मीन को झुकाया है, अगर ये ना झुका हुआ होता तो इतनी बर्फबारी होती, यहाँ का मौसम, ज़मीन का, ज़िंदगी का वजूद ही रहने न देता। अब इनसे कोई पूछे जो खुदा के इनकार करते हैं, हमने एक से पूछा, हमने कहा ये किसके दिमाग में आया था कि जो ज़मीन है इसे ऐसे पैदा करना है, और अब तक दुनिया में दूसरा कोई सैयारा ऐसा दरियाफ्त नहीं हुआ जहां पर इसकी रियायत रखी गई हो कि वहां मौसम ऐसा होना चाहिए कि वजूद ज़िंदगी का बरकरार रहे। कि एक ज़मीनी की इसके साथ क्या ख़ुसूसियत थी, अल्लाह के खुद होने ही की दलील है कि उसने चाहा तो ऐसे किया, अगर वो ना चाहता और ज़मीन भी दीगर सैयारों की तरह बिल्कुल फ्लैट होती तो मौसम इतना सख्त सर्द हो जाता कि यहाँ ज़िंदगी का वजूद ही ना रहता। ये सारी चीज़ें हज़रत रहमतुल्लाह ने अपनी तरह बयान की हैं, जो उस ज़माने में जितनी भी तरक्की हुई थी आज से 200 साल पहले। और उसके बाद जो उन्होंने चीज़ शुरू की है शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, वो कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें जब ये बता दिया कि अल्लाह की मखलूक, उसका पैदा करना, और दब्बर अल्लाह ने कैसे तदबीर फरमाई, उसके बाद कहते हैं कि वतिल का ताइफा, और ये जो मजमूआ अलूम हैं जिन पर मैंने बहस की है और तुम लोगों को बताया है कि यहाँ पर जिंदगी कैसे कायम रहेगी और अक्ल का क्या मुकाम है, और ऐसे कवानीन जो इंसान के अमाल से बात करें, और 5 किस्म के
احکامات جو پہلے گزر چکے، فرض، واجب، مکروہ اور مباح، مستحب وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا تلک طائفہ، اور ان مجموعہ علوم میں سے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کچھ علوم ایسے ہیں، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 علوم کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 علوم ایسے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اگر انسان کو یہ 5 علوم نہ پتا ہوں تو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی۔ اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ 5 علوم خمسہ ایسے ہیں جن کی تعیین، جن کا متعین ہونا اللہ تعالی نے ازل میں داخل کر دیا تھا کہ انسان ان 5 علوم کو جانے۔ تلک طائفہ، یہ جو مجموعہ علوم کا، منہا، اس میں سے، اب منہا سے بھی شروع کرتے ہیں۔ پھر پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس کو تو تھوڑی سی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، باقی صرف اشارات کرتے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں منہا علم التوحید والصفات، ان میں سے ایک علم ہر انسان کے لیے جو ضروری ہے اور اپنی فطری صلاحیت کی بنیاد پر انسان کو سمجھنا چاہیے، وہ اللہ کی توحید ہیں اور اللہ کی صفات ہیں۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ مَشْرُوعًا، اور یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ ایسا صاف کھلا ہوا ہو کہ لوگ اسے سمجھ سکیں، انسان کی عقل انسانی میں آ سکے، بطبیعت ہی، انسان کی اپنی طبیعت اس بات کا تقاضا کرے کہ یہاں ہونا چاہیے لا مغلقاً، اور یہ مغلق بند علم نہیں ہونا چاہیے، لا ینالہ، جس تک نہ پہنچ سکے الا من ينظر وجود مثلہ، کہ بس نادر، شاذ و نادر کو اس تک پہنچ سکے تو پہنچ سکے، اگر نہ کوئی نہ پہنچ سکے، ایسا علم نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے اللہ کی توحید ہے، اور کہتے ہیں اس کا بیان کرو اللہ کی توحید کا، تو اتنے آسان لفظوں میں کہ انسان سمجھ جائے، ایسے نہ ہو کہ اتنی علمی اصطلاحات، اتنی زیادہ اس میں علمی گنجلک ہو کہ کوئی انسان خدا کی توحید تک پہنچنا بھی چاہے تو تنگ آ جائے کہ یا اللہ یہ کیا پتہ نہیں بیان کر رہا ہے، تو اس چیز کا کیا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک جگہ شملہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، اور مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، وکیل تھے بلانے والے، اور مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا اسلامی قوانین پہ، تو حضرت نے جب تقریر کی تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ نیچے اترے، اب کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی تقریر نے اتنے آسان الفاظ میں بیان کیا، تو انہوں نے کہا حضرت آپ دونوں کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ ان کا ہم دونوں دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں۔ کہا آپ کیسے استاد؟ ان کا ہمارا استاد ایک ہی تھا۔ ان کا یا اللہ ایک تو تقریر کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آئی، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہا کیا ہے، اور ایک آپ اتنا آسان بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے تو بڑی اچھی توجہ کی، عزت رکھنے کے لیے حضرت نے فرمایا ایسے بھی ہونا چاہیے اور مجھ جیسے بھی ہونے چاہیے، میں تو چونکہ جاہل ہوں آپ کی سطح کا ہوں ایسی بات کرتا ہوں، باقی علماء کا نمونہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو ان کے علوم سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا، پڑھیں گے تب جا کر کے آپ اس قابل ہوں گے۔ تو آپ کے دماغ میں یہ جو ہے کہ وکالت پڑھ کے ہم نے ساری دنیا کی چیزیں پڑھ لی، تو آپ کو پتا چلا آج کے ایسے ایسے بھی ہیں ہمارے ہاں جن کی ایک ایک فکرے پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو بات وہی ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم توحید کا بیان کرو تو اتنا آسان، کیونکہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں بڑے سے بڑے کافر کو بھی، بہت تھوڑے کافر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ ایرانی تھے، یہ کرتے تھے اللہ کی ذات میں شرک، باقی عام طور پہ اقوام اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں، ذات میں نہیں کرتے، اللہ جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے نائب مقرر کر رکھے ہیں، کسی کو کہہ دیا بارشیں برساؤ نہ برساؤ، کسی کو کہہ دیا ہے کہ اولاد دو نہ دو، تو تم ان اللہ کے پیاروں کی عبادت کرو، وہ راضی اور خوش ہوں، اور پھر وہ اللہ سے پوچھ کے بارش برسائیں گے۔ اللہ تک ڈائریکٹ تم پہنچ نہیں سکتے، اور اللہ سے کچھ چیز تم ڈائریکٹ مانگ نہیں سکتے۔ اسی لیے بڑی گہری بات اور حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی، میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے پوچھیں کہ میں ان کے دور ہوں یا قریب ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ربنا قریب فنناجی، اللہ اگر قریب ہے تو آہستہ آہستہ باتیں کریں، اور اللہ اگر دور ہے تو ہم زور زور سے پکاریں۔ تو اب چینل آپ دیکھیے،
صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چینل یہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ اللہ کہتے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہیے میں قریب۔ سوال جس چینل سے گیا تھا جواب اسی چینل سے آنا تھا، اللہ نے اس چینل کو ختم کر دیا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، میرے بندوں فإنی قریب، میں تمہارے قریب۔ درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ذریعے سے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے لوگوں کو بتانا چاہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں شریعت سکھائیں، جہاں تک پکارنا ہے، دعا کا قبول کرنا ہے، ماننا نہ ماننا ہے، کوئی اچھی چیز دینی ہے، بری چیز سے روکنا ہے، اور تمہاری عبادت کے جتنے معاملات ہیں وہ میرے ہیں، میں تمہارے قریب۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو جواب نہیں دیا گیا تاکہ لوگ عبادت میں خدا کو دیکھیں۔ ہاں عبادت کے طریقے کے لیے نبی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ شریعت بتاتا ہے کہ یہ شریعت ہے۔ تو اللہ کی توحید میں انہوں نے شرک کیا کہ ایک آہرمن ہے، ایک یزداں ہے۔ اردو شاعری بھری پڑ گیا، فارسی کی شاعری، کہ نیکی کا خدا جو ہے وہ یزداں ہے اور برائی کا خدا آہرمن ہے۔ تو انہوں نے شرک کیا اللہ کی ذات میں، ورنہ عام طور پہ شرک جو ہوا ہے وہ اللہ کی صفات میں ہوا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید میں سبحان اللہ و بحمدہ یہ جملہ ہے جسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی توحید کو پڑھنا چاہے تو قل هو اللہ، کہ یہ اللہ ایک ہے، بس اپنی ذات میں، صفات میں، نفع پہنچانے میں، نقصان روکنے میں، اپنے بندوں کی بات سننے میں، ہر چیز میں اسی کا اختیار ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ حدیث میں بڑا وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل نفع اور نقصان اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا لوگوں کا، حتیٰ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھا، تو مجھ سے فرمایا کہ اسمع یا معاذ میری بات سنو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر۔ دوبارہ تیسری مرتبہ پھر فرمایا، تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول یقیناً میں سنو۔ تو آپ نے فرمایا معاذ پورے یقین سے یہ بات جان لو کہ ان الامت لو اجتمعوا علی شیء ان ينفعوا، پوری کائنات مل کے چاہے نہ کہ تمہیں نفع پہنچا سکے، کوئی نفع نہیں پہنچے گا جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا زور لگا لے تمہارے نقصان پہ، کوئی نقصان نہیں پہنچتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ فرمایا معاذ اس پہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چاہے تم جلا دیے جاؤ، آگ میں ڈال دیے جاؤ، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ خدا کی توحید ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی میمونہ، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی ہیں آمنہ، وہ روایت کرتی ہیں میمونہ سے، اور میمونہ کہتی ہیں میں اس موقع میں موجود تھی۔ میمونہ نام کی کئی خواتین، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اہلیہ تھیں، ایک میمونہ بنت سعد تھیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں جو تھیں، یہ بڑی اچھی تربیت ہوئی تھی ان کی، اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتی تھیں تو وہ زبان پہ استعمال ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ گھر سے کتنا کچھ سیکھ کے تہذیب کے ساتھ آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میمونہ بنت سعد نے 8 سوالات کیے، ہر ایک میں آتا ہے کہ افتنا اللہ کے رسول فتویٰ دیجیے، یعنی قطعی حکم بیان کیجیے۔ مثلا فرمایا افتنا فی بیت المقدس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا وہ گھر ہے اور اس میں 1 رکعت نماز کا ثواب 1000 کا ہے، اور تم میں سے جس سے ہو سکے وہ بیت المقدس جائے اور نماز پڑھے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور نہ جا سکے تو فرمایا کہ اچھا پھر وہاں چراغ جلا دے، اور چراغ جلانے کا ثواب وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، 2 رکعتوں کا ثواب ہے۔ اس لیے یورپ امریکہ میں ہمارے بہت سے مسلمان بیت المقدس میں بجلی کے بل میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں کہ بجلی کے بل میں پیسے دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجلی کے بل میں ڈال دو، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ جلانے کے ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے حکم دیا تھا تو وہ اس پہ میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی
ہم بیٹھی ہوئی تھی، ہم عورتوں کو دیکھ کے کہنے لگے سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ میری مدد کر. انہوں نے فرمایا میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کہنے لگی کہ دل کا اطمینان نہیں اور دماغ میں سکون نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات پوچھ دیں دعا جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، سکون نہیں ملتا زندگی میں. اب گولیاں کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں ڈاکٹر اور نفسیات، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے مفر نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو علاج وہاں کیا فرمایا گیا. غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سن لی یہ بات، تشریف لائے اور فرمایا جب بھی بے سکونی محسوس ہونا اپنے دل پہ ہاتھ رکھا کرو دائیں، اور اسے پھیرتی رہو دل پہ، اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتی رہو کہ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہم داونی بدوائک، اے اللہ یہ جو تیرے پاس دوا ہے نا اس مرض کے، اللہ وہ دے دے. وشفنی بشفائک، اور اے اللہ وہ شفا دے دے جو شفا تیرے پاس ہے. واغننی بفضلک عمن سواک، معاملہ ہی ختم کر دیا. اللہ تیرے علاوہ جتنی بھی کائنات دنیا ہے، جو لوگ سب سے مجھے بے نیاز کر دے، نہ ڈاکٹروں کی ضرورت رہے، نہ حکیموں کی، نہ کسی اور کی. اللہ تیرے علاوہ ہر ایک سے بس بے نیاز زندگی گزاروں، تیرے ساتھ محتاج رہوں، باقی کسی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. فرمایا یہ دعا مانگا کرو اور دل پہ ہاتھ پھیر کے یہ پڑھ لیا کرو تو اس سے سکون آ جائے گا. اب یہ اللہ سے مانگنے کو بتایا کہ اللہ تو ہی شفا دیتا ہے اور تو ہی اللہ دوا دیتا ہے اور تو ہی اپنے علاوہ سے بے نیاز کرنے والا ہے. تو اس لیے خدا کی توحید وہ یہ ضروری ہے. اب توحید کس بنا پر ضروری ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں بڑے نقطے کی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ انسانی عقل جو ہے، ینالہ العقل الانسانی بطبیعتہ، انسان کی عقل خود اس طبیعت اس کی یہ توحید تک پہنچے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بظاہر ایک جملہ کہا ہے لیکن بڑا گہرا جملہ ہے. یہ بڑے لوگوں کی تحریرات سمجھنے میں یہ مشکل بڑی پیش آتی ہے. اب ایک عام آدمی پڑھے گا تو کہے گا شاہ صاحب نے کہا کہ انسانی عقل کو رہنمائی کرنی چاہیے، توحید کی پڑھ کے چلا جائے گا. در حقیقت کے علم کلام کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کو ماننا نہ ماننا، اور پھر ماننا تو ایک ماننا، یہ کس چیز کا محتاج ہے؟ آیا انسان عقل کا محتاج ہے یا نبوت کا محتاج ہے؟ یہ ہے اس میں بات. اس شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل انسانی کو چاہیے کہ خود ہی خدا کی توحید کو جانے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتریدی حنفی جو ہیں، اس میں کلام میں مسئلہ یہ چھڑا ہے کہ کافر اگر وہ خدا کو نہیں جانتا تو اس کافر کو جہنم میں جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا. یہ واحد مسئلہ ہے ماتریدی علماء کا. حنفی ہمیشہ ماتریدی ہوتے تھے، حنفی اشعری نہیں ہوتے تھے. حیرت ہوتی ہے جن حنفیوں نے اب آج کل لکھا ہے میں اشعری بھی ہوں اور ماتریدی بھی ہوں، اللہ کیا سوچ کے لکھا ہے یہ. حنفی ہمیشہ ماتریدی رہے، کہیں کوئی کا اشعری ہو تو ورنہ ماتریدی رہے حنفی. اور مالکی بھی ماتریدی رہے، اور شافعی اور حنبلی ہمیشہ کے لیے، شافعی تو خاص طور پہ اشعری تھے، اور جو حنابلہ ہیں یہ اپنا مسلک حدیث کا رکھتے تھے. نہ عشائرہ میں ہوئے اور نہ حنابلہ میں ہوئے، بلکہ اپنے نہ عشائرہ میں ہوئے نہ ماتریدیہ میں. ایک الگ ان کا بھی مسلک ہے. وہ ساری چیزیں تفصیل سے آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ. ماتریدی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی میں کہ انسان کی عقل کو خود جاننا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کافر جہنمی ہے یا نہیں، بس اتنی بات. اس پہ بحث آگے چلی کہ کافر کون. ماتریدیوں نے کہا کہ اس تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا اس کی اپنی زبان میں، لیکن اگر وہ اتنا قائل تھا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، صبح اس نے دیکھا سورج نکلتے ہوئے تو اس سے کہا ایسے ہی تو نہیں نکلا تھا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. شام دیکھا ڈوبتے ہوئے، اس سے کہا ایسے ہی تو نہیں، یہ کائنات ایسی تجھے. وہ کہتے ہیں اتنی بات بس کافی ہے، یہ کافر جہنم میں نہیں جائے گا، کہ کافر جہنم میں نہیں جائے گا. اشاعرہ کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد عقیدے میں وہ کہتے ہیں سرے سے اس کی بھی ضرورت نہیں. جس کافر تک نبوت کا پیغام خود اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا اسے ہم لغت میں تو کافر کہیں گے، ڈکشنری میں تو کافر لکھا جائے گا، لیکن وہ بالکل سرے سے جہنم میں نہیں جائے گا.
اور اس وقت جو باتیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ پیدا ہوا، ایک آدمی جزیرے میں پیدا ہوا، اس تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا، وہ جنتی ہے جہنمی۔ اشاعرہ کہتے تھے وہ کہنے کو کافر ہے، حقیقت میں اس کے لیے جہنم نہیں۔ ہمارے زمانے کی زبان کیا ہے؟ ہمارے زمانے کی زبان کیا ہے کہ جاپان میں پیدا ہوا، چین میں پیدا ہوا، 13 سال کا بالغ لڑکا لڑکی مر گئے، ہزاروں ہوتے ہوں گے، مرتے ہوں گے، ہم کیسے کہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ اشاعرہ کہتے ہیں بالکل جہنم میں نہیں جائے گا، باقی جنت میں جائے نہ جائے الگ مسئلہ ہے۔ جہنم میں جائے گا حقوق العباد ضائع کی ہیں تو جائے گا، اللہ کو کوئی حق نہیں اس کے دل میں، وہ جہنمی نہیں۔ اس لیے جب یہ بحث چھڑتی ہے نا ہمارے اب زمانے میں، ہمارے بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی کافر وہ جہنمی ہے یا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچا اس کی اپنی زبان میں، کہتا ہے جی نہیں پہنچا، 18 سال کا تھا مر گیا، اسے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، افریقہ میں پیدا ہوا، 16 سال کا تھا مر گیا۔ اشعری کہتے ہیں بالکل یہی وہ چیز ہے جس ایک مسئلے میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ماتریدی مسلک سے ہٹے ہیں، وگرنہ تو اتنے پکے ماتریدی ہیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حنفی علماء کے کئی گناہ معاف فرما دیے اور کہا یہ عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہیں اور مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ اپنا ایک کشف لکھا ہے ایک جگہ پہ، یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ یا لیت شعری، کاش مجھے پتہ چلتا ماذا ارادہ اصحاب الماتریدی، یہ ماتریدی کدھر چلے گئے ہیں اس مسئلے میں، جس کافر تک پیغام نبوت کے ذریعے پہنچے ہی نہیں ہے اس کافر کو کیوں جہنمی کہتے ہو؟ اب ہوگا کیا ان کا؟ یہ پھر ایک لمبی بحث ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں مٹی میں ملا دیے جائیں گے، بعض کہتے ہیں اصحاب اعراف میں چلے جائیں گے، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں خادم کر دے گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے عالم کشف میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کی پوری جماعت کو، اور میں نے کہا حضرت ان کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا تمہاری کیا تحقیق ہے؟ میں نے کہا میری تحقیق تو یہ ہے کہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے میری تصدیق کی، ان کا ہاں ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ ان کے عالم کشف کی باتیں۔ اب ماتریدی کہتے ہیں اتنی عقل انسانی بس جانے، اشعری کہتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، عقل اللہ تک نہیں پہنچاتی، نبوت خدا تک پہنچاتی ہے، پیغام نبوت کا آئے گا توحید کا تو جانے گا خدا تک پہنچے گا۔ ماتریدی کہتے ہیں اتنا تو عقل بھی جانتی ہے کہ اللہ ہے، ایک کوئی نہ کوئی ہے، چاہے اللہ کا نام نہ سناؤ۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا نا انسانی عقل اپنی فطری صلاحیت سے سمجھ لے، تو یہ ماتریدیہ کا مسلک انہوں نے اس میں بیان کر دیا جو ان کا اپنا مسلک تھا، اور اشاعرہ کا مسلک وہ میں نے بیان آپ سے عرض کر دیا، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ اسی بات کے قائل ہوئے ہیں، اور آج کل اس مسئلے کو بیان کرنا چاہیے جو اشاعرہ نے کہا ہے، ورنہ بڑی لمبی بحثیں چھڑ جاتی ہیں اور بچوں کو اطمینان کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جس معرفت کی طرف میں نے تمہیں کہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، امام رازی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ان کی اس کتاب کا رد شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ اساس التقدیس۔ اساس التقدیس جو انہوں نے لکھی ہے اس کا رد شیخ نے لکھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑے برسے ہیں راضی، کیونکہ اساس التقدیس جو ہے وہ خالص اشعری مکتبہ فکر کے اعتبار سے لکھی گئی ہے۔ یہ علم کلام کی مباحث بڑی بڑی پیچیدہ ہیں۔ اساس التقدیس میں انہوں نے بڑی بڑی عمدہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں جب میں زندگی بھر علم کی حصول اور تلاش میں پھرتا رہا اور کہیں علم نہ ملا، اور ایسے سمجھو جیسے بچے سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، میرا اب بھی حال یہی ہے۔ جتنا فلسفہ میں نے پڑھا اور جتنا علم کلام پڑھا، کوئی چیز نہیں تھی جو سینے کو میں برف پیدا کرے، کوئی چیز نہیں تھی جو دل ٹھنڈا کرے، مگر جب قرآن کو پڑھا تو قرآن نے دل ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن ایسی چیز ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں راضی جو اصل بات اس نے کی، کہتا ہے جب اللہ کی توحید پڑھنی ہو تو قل هو اللہ احد پڑھو، اور جب اللہ کو یہ کہنا ہو کہ ہر عیب سے پاک ہے تو یہ پڑھو لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ جیسی کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔
اللہ کے ساتھ اس مخلوق کو، یہ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ اس کی پوری مخلوق کو وہ نسبت تناسب بھی نہیں جو چمار کو بادشاہ سے ہوتی۔ 10 چیزیں چمار اور بادشاہ میں مشترک ہیں۔ ولادت دونوں کی ایک ہی طرح ہوتی، موت بھی دونوں کی ایک ہی طرح ہوتی، ہزاروں چیزیں، کھاتے بھی دونوں ایک ہی طرح ہیں، پیتے بھی ایک ہی طرح ہیں، ہزار چیزیں مشترک نکل آئیں گی بادشاہ میں اور چمار میں، اور اللہ میں اور اس کے بندوں میں، اس کی مخلوق میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہیں کہ مشترک، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہیں کہ مشترک ہے۔ آپ دیکھیں جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی حالت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے مزہ دیا ہے، دوام نہیں دیا۔ اور مزہ بھی کیا دیا ہے؟ جو بھی مزہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے انسان کو، وہ مادے کی آمیزش کے ساتھ ہے۔ انگور کا اپنا مزہ کیا ہے؟ جب تک کہ وہ مٹی میں نہیں ملا اور پھر پھل پیدا نہیں ہوا، وہ مادہ ہے نا۔ آم کا مزہ کیا ہے؟ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں دنیا میں مزے کا وجود ہی نہیں ہے۔ بہت سے صوفیہ اس قائل ہیں، کہتے ہیں دنیا میں مزے کا وجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تمہاری تکلیف ہٹتی ہے تو تکلیف ہٹنے پہ جو تمہیں راحت محسوس ہوتی ہے تم اس کو مزہ کہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، آدمی کہتا ہے بڑا مزہ آیا کھانا کھانے سے، تو ارے یار وہ بھوک جو تھی نا اس کی تکلیف ختم ہوئی ہے تو تمہیں مزہ آیا، وگرنہ یہی کھانا ایک پیٹ بھرے کے سامنے رکھا جائے تو کہتا ہے مجھے کوئی مزہ نہیں آیا، کیا کھانا پکا۔ وہ کہتے ہیں تکلیف جو ہوتی ہے، وہ تکلیف، جذبات جو ہوتے ہیں تکلیف کے، وہ ختم ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے بڑا اس فعل میں، اس کام میں لطف ہے۔ وہ کہتے ہیں مزہ تو حقیقی دنیا میں ہے ہی نہیں، حقیقت میں مزہ جو جنت میں ہوگا تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس کا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے، کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ جسم انسانی کی بقا اس میں ہے، کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قوتیں برقرار ہیں۔ جنت میں جسم انسانی کو خود زندگی حاصل ہوگی، اسے کس غرض سے کھانا کھانا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ سارے کا سارا کھانا، اور اس کھانے میں جو فرق ہے وہ یہ کہ اس کی ویسٹ پروڈکٹس ہیں جو جسم سے نکل جاتی ہیں، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی جسم نے اسے ہضم تھوڑا ہی کرنا ہے، وہاں تو انسانی جسم نے لطف اٹھانا ہے، مزہ اٹھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقی مزہ وہ ہے جو اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں مزے کو پتہ ہی حسن ہے۔ معروم نے مثنوی میں بڑی اچھی مثال دی، وہاں کہتے ہیں یہ جتنا حسن تم دیکھتے ہو جس پہ پاگل اور دیوانے ہوتے ہو، مٹی کا بہت سا ڈھیر لگایا گیا، مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، اور کہتے ہیں حسن کا چھڑکاؤ کیا گیا، کہیں کم پڑا کہیں زیادہ پڑا، چھڑکاؤ میں یوسف علیہ السلام پہ زیادہ پڑ گیا، کسی اور پہ کم پڑ گیا، کسی پہ اس سے زیادہ، کسی کا۔ وہ کہتے ہیں اس سے پاؤ پاؤ بھر مٹی لے کے نا فرشتے انسان بنا رہے ہیں، اب جس کے حصے میں جتنا وہ چھڑکاؤ آیا اتنی وہ خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ مٹی میں ملا کر حسن کو تمہیں دیا گیا اور تم دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہو، شادیاں کرتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، اور وہ جو خالص حسن ہے، وہ جو چھڑکاؤ ہو رہا تھا اس کو دیکھو تو تم پاگل ہو جاؤ کہ یہ چیز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو اصل حسن ہے نا وہ اللہ کا، قیامت میں وہ آئے گا، وہ جو حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اللہ کو دیکھو گے تو تم سجدے میں گر جاؤ گے اور پھر ایک مدت تک تم اس حسن میں محو رہو گے۔ مراد اس کی یہ ہے، وہ اللہ کو جو دیکھے گا تو پاگل دیوانہ ہو جائے گا گویا کہ یہ کیا حسن ہے، پھر سجدے میں گرے گا تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال گزر جائیں گے۔ اب بھی ہوتا ہے دنیا میں، فلم دیکھتا ہے ایسا ڈراؤنا منظر جاسوسی کہ اچھل کے اس اینج پہ آ کے کنارے پہ ایسے دیکھنے لگتا ہے، اب وہ کنارے پہ بیٹھے 10 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، 1 گھنٹہ گزر جائے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں بیٹھا ہوا کہوں، پھر جب سین ہٹتا ہے تو کہتا ہے وہ ذرا پیچھے ہو کے بیٹھوں۔ یہ مثال ہے نا اس کی، کبھی کبھی حسن دیکھتا ہے انسانی چہرے میں 2-3 منٹ کے لیے حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ وہ اللہ کو حسن جب دیکھے گا تو وہ تو پھر کروڑوں سال، 30-40-50 کروڑ سال تو وہ سجدے میں ہی پڑا رہے گا کہ کیا بات ہے اس حسن کی کہاں۔ اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں دیکھ کے سجدے میں گر پڑیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں۔ قرآن کہتا ہے وہ ہم سالمون، صحیح ہوں گے، کمر جھکے گی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ
ٹھک سے جا کے زمین پہ ماتھا لگے گا، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کہتا ہے یدعون الی السجود، اور یہ وہ محروم ہیں قسمت کے نکمے جنہیں نماز کے لیے، سجدے کے لیے دنیا میں بلایا جاتا تھا، ہم سالمون، اچھے خاصے ہوتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑے کام کی بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی عمر بھر نماز پڑھائی جاتی ہے نا، یہ جتنے سجدے تم سے کروائے جاتے ہیں، اصل میں ایبلٹی پیدا کرنی ہے دل میں کہ قیامت میں جب وہ تجلی پڑے تو اس وقت تم سجدہ کر سکو۔ اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں، شاہ صاحب نے نہیں لکھی، یہ جو پہلوان ہوتے ہیں یا جو چوریاں کرواتے ہیں یا جو اس طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 پاؤ لے کے دوڑو، پھر کہتے ہیں 1 کلو لے کے دوڑو، 10 کلو، 5 کلو، وزن بڑھاتے جاتے ہیں نا پہلوانی میں، کہتے ہیں دوڑ کے دکھاؤ، وہ وزن بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایک دن استعداد پیدا ہوتی ہے کہ جو پہلے دن آدمی، بچہ، جوان، لڑکا 1 کلو نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ ایک دن 10 کلو اٹھا لیتا ہے، پریکٹس ہو گئی۔ بس اسی طرح یہ سجدے آہستہ 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 انسان کے دل میں ایبلٹی پیدا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑھیں تو جس سجدے کی وجہ سے وہ قابلیت دل میں پیدا ہو گئی تھی، اب اس کو سہ کے جب سجدے میں گرے گا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل مدت تک تم سجدے میں پڑے رہو۔ اب وہ طویل مدت کتنی ہے بس خدا ہی جانتا ہے، کتنے کروڑ سال گزرے، اربوں سال گزرے، وہ محو ہو جائے گا کہ کیا چیز دیکھی ہے یہ وہ۔ اسی لیے وہاں جو جسم انسانی ہے اس کی ترقیات الگ ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے، ایک اور جگہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر ہفتے اللہ کی زیارت کے لیے بلائے جائیں گے، اور جب گھر واپس آئیں گے تو حوریں ان سے کہیں گی کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں۔ وہ کہیں گے کیسے نہ ہو خوبصورت، آج اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی۔ یہ چیز ہے، اس لیے خدا کی توحید اس میں نبوت واسطہ ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے بتایا انسان خود کہاں جان سکتا تھا، اور وہ قرآن بھی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، اگر خدا نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم کبھی خدا کو ایک مان سکتے تھے، اللہ نے مہربانی کی، ہدایت دی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے، امام راضی رحمۃ اللہ اسی کو انہوں نے کہا جب پڑھو خدا کی تعریف میں تو لیس کمثلہ شیء، یہ پڑھو کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ شمار کو اور بادشاہ کو 100 ایک دوسرے سے نسبتیں، اشتراک ہے، کامن چیزیں دونوں میں۔ اللہ کی اور بندوں کی چیز کیا کام ہے، جنت کی اور یہاں کی چیز کیا کام ہے، کیا مشترک ہے، کچھ بھی نہیں، بس دکھایا ہے کہ یہ چیزیں۔ اس لیے صوفیہ اس پہ کہتے ہیں کہ وہ جو اصل حسن اور اصل مزہ ہے نا، تمہیں پتہ نہیں وہ کیا ہے، جب وہ تم دیکھو گے تو تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت اس میں کیسی چیزیں ہیں۔ ایک اور صاحب نے لکھا ہے عقیدے کی کتاب میں، نام نہیں رہا ذہن میں ان کا، میرا بس چلے تو بیت اللہ کے غلاف میں یہ بندہ کروں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اللہ کبھی اپنے مقام سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ بندہ بنے، اور بندہ کبھی اپنے مقام سے ترقی نہیں کرتا کہ خدا بن جائے۔ اس زمانے میں وحدت الوجود کا زور ہو گیا تھا بہت، اور یہ دارا شکو اور اس کا جو گروہ تھا یہ بہت وحدت الوجود کے قائل ہو گئے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جس چیز کو دیکھتے کہتے یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے۔ وہ وجود کی وحدت کے اتنے قائل ہو گئے تھے، اور جو علماء تھے اس زمانے کے انہوں نے یہ فکرہ اس میں لکھا، اس میں فتاوی عالمگیری میں، تاکہ جو صوفیہ وجود کی وحدت کے قائل میں حد میں رہیں، اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، کیسے دونوں ایک ہو سکتے؟ اس لیے یہ جو شاہ صاحب نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، فرماتے ہیں اس علم کی تشریح، معرفت کی تشریح یہ پڑھنے میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا جملہ جو ہے نا، اصل اس کی یہ ہے کہ 2 جملے ہیں، ایک ہے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، دوسرا ہے و بحمدہ، اللہ تیرے لیے ثابت ہے۔ ایک نفی ہے، ایک اثبات۔ آدمی جب کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ آپ پاک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب اس کائنات میں جتنے بھی تجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں، اے رب تو سب سے پاک۔ کسی نے یہ الزام لگایا کہ یہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے یہ سب تیرے شریک ہیں، کسی نے الزام تجھ پہ یہ لگایا کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام تیرے شریک ہیں،
کسی نے یہ الزام لگایا کہ آگ تیری شریک ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اے رب میں گواہی دیتا ہوں سبحان اللہ، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ جتنے لوگوں نے تیرے متعلق عیب لگائے، الزام لگائے، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ تو بندہ جو اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے اللہ کے پاک ہونے کی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ معروم نے مستوی میں کمال کی بات کہی ہے۔ معروم کہتے ہیں کہ یہ جو تم سبحان اللہ کہتے رہتے ہو نا، تو اللہ نے ایک دن اپنے بندوں سے کہا، اللہ نے کہا یہ سبحان اللہ سے من نہ کردم خلق تاسو دیکھنا، ہم نے اس کائنات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا، بلکہ کابر بندگاں جو دیکھنا، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم نے دکھائیں ہم کیسے شہنشاہ، ہماری سخاوت کیسی ہے، ہماری مغفرت کیسی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ نے علم چھپانے پہ لعنت کیا تو میں یہ حدیث کبھی نہ سناتا، بس میں ہی سنا سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو۔ کبھی سنائی، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میری ساری مخلوق بندے اتنے پاک ہو جائیں کہ ان میں سے کسی سے ایک صغیرہ گناہ بھی سرزد نہ ہو تو میں سب کو مٹا دوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی، جب سب اتنے پاک ہو جائیں تو خدا کیوں مٹا دے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میرے بندے جب گناہ کرتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں نا، یہ مجھے زیادہ پسند ہے تاکہ میری صفت مغفرت ایسی ہو کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ وہ صفت مغفرت ہے۔ اس لیے ہے بڑی نازک بات، مگر کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع، کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع، ایمان بھی اللہ کی مشیت کے تابع۔ اس لیے قرآن میں ایسی چیزیں آئیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، تمہارا چاہنا کیا ہے جب تک میں نہ چاہوں۔ چاہتا رہے آدمی کسی کو نفع پہنچائے، پریشان بھی ہوتا ہے اس کو نقصان کیوں نہیں پہنچتا، میں پہنچانا۔ اللہ کہتا ہے میرا امر ہوگا، پھر آگے بات چلے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو مولانا کہتے ہیں روم مصنوی میں، وہ کہتے ہیں کہ بلکتابت بندگاں چودے کنم، ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری شہنشاہیت کا اظہار ہو کہ دیکھو ہم کیسے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تسبیح کرتے رہتے ہو نا سبحان اللہ، اس سے میں پاک نہیں ہوتا، یہ کہہ کے تم اپنے ہی آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہو، مجھے تم کیا پاک کرو گے، میں تو ہمیشہ سے ہی پاک ہوں۔ یہی بات ہے سبحان اللہ، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے تو اپنی گواہی ڈالتا ہے کہ اللہ میری بھی گواہی لے، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ یہ منفی ہو گیا۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اے رب ساری صفتیں تیری، ساری تعریفات تیری۔ یہ مثبت ہو گیا کہ جو اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی زبردست بات ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں نا آیات کے آخر پہ کئی لوگوں سوال پوچھتے ہیں کہ جی اللہ کے نام کیوں آتے ہیں؟ کئی آیات کے آخر پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قدرت والا ہے، عفو غفور، معاف کرنے والا ہے، فلاں ہے۔ اللہ کے نام آیتوں کے آخر پہ آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا تھا، یہودی اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ ہی ہے، تم اسے قدیر کہتے ہو، غفور کہتے ہو، رحیم کہتے ہو، تم شرک کرتے ہو، یہ اس کی صفتیں گنواتے ہو، یہ شرک ہے۔ خدا کو صرف ایک مانو بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نے اپنی صفتیں قرآن کی آیات کے اکثر آخر پہ ذکر کی، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس لیے کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہوا تھا واسطہ ان ظالموں سے تھا جو خدا کی صفتیں نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اپنی صفات کا اس بات کیا، وہ بھی ہم دی، اے اللہ ساری تعریفیں دے رہی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے ہیں کہ وہ صفات اللہ کی ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ کی صفات ان کا اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پہ آپ غور کریں، کئی جگہ یہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی آخری روایت میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے ہاں جب ترازو تلے گا، بڑے وزنی جملے ہیں یہ، اور آدمی سوچ سمجھ کے پڑھے کہ اللہ گواہی دیتا ہوں تو ہر عیب سے پاک ہے، جو الزام تجھ پہ لو، تو اللہ گواہی اس بات کی کہ ساری تعریف
نماز کا شروع آپ دیکھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ ساری تسبیح تیرے لیے اور پاکی تیرے لیے تعریف ہے۔ تو تسبیح اور تحمید کو جوڑ کے جو جملے بنتے ہیں نا، اللہ ان جملوں کو بڑا پسند کرتا ہے، کیونکہ مختصر بات میں بندے نے ساری بات کہی۔ ایک طرف شرک کی نفی ہو گئی، ایک طرف اللہ کی صفتوں کا اثبات ہو گیا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اب آگے اللہ کی صفات کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مانند صفات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اجمالاً سمجھنی چاہیے کہ 3 طرح کی ہیں۔ اللہ کی پہلی صفات وہ ہیں جو خالصتاً اس کی ذات کے ساتھ ہیں۔ 8 صفتیں اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، اور ان 8 صفتوں پہ ایمان لانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی کوئی گناہ نہ کرے اور مکہ میں پیدا ہوا اور عمر بھر 5 نمازیں بھی پڑھتا رہا ہو بیت اللہ میں، اور ہر سال حج اور عمرے کرتا رہا ہو، اس کا ثواب اتنا نہیں جتنا ثواب ان اللہ کی 8 صفتوں کے ماننے۔ اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ تھوڑی بڑی چیز ہے۔ ہزاروں کافر ہیں، لاکھوں کروڑوں، یہ آدمی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، یہ تھوڑی ثواب کی بات ہے۔ اللہ کے لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تقویم، یہ 8 صفات اس کی ذات ہیں۔ ہر صفت ایسی ہے اللہ کی یہ کہ اس کے ضد برعکس قائم نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ کی صرف علم کو ماننا کہ اللہ علم والا ہے، اب اس کا ضد بنائے نا اللہ جاہل ہے معلوم ہے، تو جاہل خدا نہیں ہو سکتا۔ حیات، اللہ زندگی والا ہے، زندگی کے مقابلے میں موت ہے تو خدا کہتا ہے کہ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، ہمیں تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کائنات کو سنبھالے کون؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار تو کیسے سنبھالو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 شیشے کے برتن اپنے ہاتھ میں لے لو اور کھڑے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے، نیند کا غلبہ ہوا تو شیشے آپس میں ٹکرائے اور ٹوٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک لمحے کے لیے ہمارے یہاں سے غفلت ہو جائے تو یہ کائنات نہ ٹوٹ جائے۔ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس لیے حیات اللہ کی صفت، قدرت، ہر چیز کی قدرت ہے۔ اب قدرت کے مقابلے میں دوسری سائڈ دیکھیں تو معطل ہے، مفلوج ہے۔ فالج والا آدمی بیچارہ کیا اٹھے، کیا چلے، کیا ہاتھ سے پکڑے، کیا کسی سے بات کرے، وہ مفلوج جو ہو گیا۔ اللہ کی ذات ایسی، سمع سننا، بصر دیکھنا، اللہ سنتا ہے اور اس کے مقابلے میں بہرا پن ہے، خدا کے لیے نہیں ثابت ہو سکتا۔ اللہ دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اندھا پن ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ 8 صفتیں ہیں اللہ کی۔ دوسری قسم اللہ کی صفات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ صفات ماننا جس کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے حکومت بادشاہ دے، جس سے چاہے اللہ حکومت کو چھین لے۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے لیے یہ ماننا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہم نے کہا انبیاء علیہ السلام سے کہ اپنی قوم کو یاد دلاؤ اللہ کے دن۔ ایام اللہ کا لفظ قرآن نے 2 جگہ استعمال کیا، یہ آخر پہ اس کے لیے آ رہا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں، تفصیل سے بات وہاں ہوگی، لیکن قرآن 2 جگہ ایام اللہ کا ذکرہم بایام اللہ، یہ آیا ہے سورہ ابراہیم علیہ السلام میں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے کہا لوگوں کو یاد دلاؤ ہمارے دن۔ دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن مراد کیا ہے وہاں؟ دوسری جگہ فرمایا کہ کل الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیے کہ یغفرون، معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایام اللہ، اللہ کے دن انہیں یاد نہیں رہے نا، لا یرجون ایام اللہ، اس کی امید نہیں رکھتے، یاد نہیں رہے انہیں اللہ کے دن۔ یہ جو ایام اللہ آیا ہے سورہ ابراہیم میں، اور سورہ جاسیہ میں ایام اللہ آیا ہے، اللہ کے دن تو ساری اللہ کے، اس سے مراد قوم کے وہ خاص دن جس دن کوئی اللہ نے انعام کیا یا جس دن کسی مصیبت میں پڑے۔ اللہ کہتا ہے ان دنوں کو یاد رکھو، جس دن ہم نے تم پر احسان کیا، مملکت دے دی، بادشاہ دے دی،
اس دن کو بھی یاد رکھو جس دن ہمارا کوئی عذاب آ گیا تھا تم پہ، تو تم کیسے اس وقت گڑ گڑا رہے تھے۔ پر اللہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، یہ لوگ انہیں امید ہی نہیں ہے کہ خدا کبھی انہیں زندہ اٹھائے گا، یہ بالکل کافر ہیں، ان سے درگزر کرتے رہو حتیٰ کہ یہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر ان سب کا حساب ہو جائے گا۔ تو ایام اللہ جو ہیں، اللہ کے ایام، اللہ کے دن، وہ ان دنوں میں یہ ان چیزوں کو یاد رکھنا کہ اللہ عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تخت دیتا بھی ہے، چھین بھی لیتا ہے، یہ اللہ کی دوسری صفت ہے۔ اور تیسری قسم اللہ کی صفات کی وہ ہے جو کتاب و سنت میں اللہ کے لیے اعضاء کا ذکر آئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، صلح حدیبیہ کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس دن خدا پنڈلی کھول دے گا۔ اب پنڈلی کیا ہے؟ ٹخنے اور گھٹنے کے درمیانی حصے کو پنڈلی کہتے ہیں۔ اب یہ جتنی بھی اللہ نے اپنے متعلق کہی ہیں، آنکھوں کی بات، پنڈلی کی بات، ہاتھوں کی بات، اللہ کی ان صفات پر پہنچ کے رک جانا چاہیے۔ بس اللہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے کہہ دیا، لیس کمثلہ شیء، اس کے ہاتھوں جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب مخلوق کے ہاتھ سمجھ میں آتے ہیں، اللہ کا ہاتھ کیا کچھ بھی نہیں۔ بس یہ ایسی چیز ہے جس کو خدا نے کہا ہے کہ وابتغاء الفتنہ، جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جنہیں میں نے خود واضح نہیں کیا۔ جب خدا نے ہی واضح نہیں کیا، اب اس کے پیچھے کیا پڑنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلتا یدی ربی الیمین، اور میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کچھ چیز خرچ کر رہے تھے تو ان کا اللہ کے رسول آپ سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں گھر میں، حتیٰ کہ بیویوں کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اس بات پہ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ان کا اللہ کے رسول آپ خرچ کریں، آپ خرچ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بلال نے مجھے بڑی اچھی بات کی، میں بلال میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، خرچ کرو خرچ کرو۔ اور عرش جیسی چیز کا مالک اللہ وہ ہمیں بھوکا چھوڑ دے تو ہو نہیں سکتا، ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ عرش ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، عرش زندہ چیز ہے، عرش محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ معاذ کی روح جب آسمانوں میں پہنچی تو اللہ کا عرش جھومنے لگا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی فرمایا کہ سعد کی روح جب پہنچی وہ اللہ کا عرش جھومنے لگا، جھوم اٹھا کہ کیسی پاک روح میرے پاس آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عرش محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسا خوش قسمت ہوگا وہ آدمی جس کا ذکر وہ فرشتے کریں جو اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی جستجو ہوئی کہ کہیں ہمارا بھی نام آ جائے ان میں، اتنے پاک فرشتے خدا کے عرش کا طواف کرنے والے، ہمارا بھی نام کہیں آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو؟ ان کے اللہ کے رسول کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، تو فرشتے تمہارے منہ سے یہ جملہ لے کے عرش کے ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بندے نے، فلاں کے بیٹے نے یہ تعریف کی ہے۔ وہ فرشتوں میں دوین کودوی النخل، وہ فرشتے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں آپس میں بن بناتی ہیں نا۔ تو فرمایا پھر ان لوگوں کا نام وہاں لیا جاتا ہے، وہ فرشتے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں، فلانے نے تجھے یاد کیا ہے، فلانے نے یہ گواہی دی، فلانے نے لا الہ الا اللہ کا۔ فرمایا ذکر وہاں تک پہنچتا ہے، اتنی گہری باتیں۔ اس کی یہ جو ہے اللہ کی تیسری صفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، پھر یدی ربی الیمین، اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں۔ اب دونوں رائٹ ہینڈز کیسے ہو سکتے؟ بس اللہ ہی جانتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ان چیزوں میں جب پڑ جاتے ہیں نا پھر گمراہی آتی ہے۔ یہودیوں کی سب سے بڑی گمراہی یہ کہ تورات میں جو ایسی باتیں آئیں تو انہوں نے اللہ کا سکیچ کھینچا، اللہ کا ایک نقشہ کھینچا کہ اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں، ایسے پاؤں ہیں، پھر آسمان پہ سایہ ہے، سائے کے نیچے خدا بیٹھا ہوا ہے ہاتھی پہ۔ یہ تصویر دیکھنی ہو تو بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں دیکھ لیں، اللہ کی پوری تصویر انہوں نے کھینچی ہے۔ سونے کے جوتے خدا نے پہنے ہوئے ہیں،
پھر اللہ اس طرح معاذ اللہ استغفر اللہ جیسے انسانوں کی چیزیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ان صفات کا علم ہونا چاہیے. اور دیکھو اللہ بات کرتا ہے مگر ہماری طرح نہیں، اور اس کا ارادہ ہے مگر ہماری طرح نہیں. فَهُوَ حَيٌّ لَا كَحَيَاتِنَا، اللہ زندہ ہے لیکن ہماری زندگی کی طرح نہیں. اب ہماری زندگی محتاج ہے کھانے پینے کی، ہوا پانی کی، ایٹماسفیئر کی، کیسے موسم ہوتے ہیں، سردی گرمی ہے، ہماری زندگی ہزار چیزوں کی محتاج. اللہ کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر فرماتے ہیں خدا دیکھتا ہے. وَأَثْبَتَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ، اور آدمی کو چاہیے کہ اس بات کو جانے وہی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات میں. فَهُوَ حَيٌّ، وہ زندہ ہے. اور وہ اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. لا کا کلامنا جیسے ہم بولتے ہیں کہ بنا فضالی کو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. تو اس لیے پتہ رہنا چاہیے کہ یعلم عدد قطر الامطار، اللہ کا علم کوئی اس کا احاطہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کتنے بارش کے قطرے زمین پہ ٹپکتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ صحراؤں میں ریت کے ذرے کتنے ہیں، اور درختوں کے پتے کتنے ہیں، اور پوری کائنات میں انسان جانور کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں. اور اللہ اس چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو بالکل تاریک رات میں وہ آہستہ آہستہ رینگ رہی ہوتی ہے کسی چٹان پہ. وَيَسْمَعُ مَا يَتَوَسْوَسُ بِهِ تَحْتَ اللَّحْفِ، اور انسان اگر لیٹے اور لحاف اوپر اوڑھ لے، فِي الْبِيُوتِ الْمُغْلَقَةِ، اور دروازے بند کر لے، سارے علیہ ابوابها، کسی کمرے میں انسان لیٹے اور اوپر لحاف اوڑھ لے، دروازہ بند کر لے، تو اس لحاف کے اندر جو سانس لے رہا ہے نا خدا اس کو بھی جانتا ہے. ان کا اللہ کے پر ایک ایک چیز کھلی. اسی لیے سورہ نام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری کتاب مبین میں نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے علم میں نہ ہو. اس قدر حضوری پیدا ہو گئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کہ بیت الخلاء جانا دشوار ہو کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کے سامنے کیسے اپنے جسم کو ننگا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، سنتے رہے. اللہ نے آیت نازل کر دی. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو یسنون صدورہم، جب تم اپنے سینے جھکاتے ہو میری شرم اور حیا کی وجہ سے، میں اس حالت کو بھی جانتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ انسانی زندگی اب یہ چیزیں تو ہیں ہی، پھر لاچاری کے ساتھ اس طرح جینا تو ہے ہی، اس لیے ہر حال میں اللہ کے سامنے ہو تم. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک اور اس کی صفات کا علم ہونا چاہیے. دوسری چیز علم العبادات، بس اتنا کہہ کے حضرت نے چھوڑ دیا، یعنی عبادات کا علم ہونا چاہیے. عبادات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کرے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو اللہ کے لیے کرے، ریاکاری نہ، دکھاوا نہ. دکھاوے کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک دکھاوے کی قسم محمود ہے، اچھی ہے. اللہ کسی اچھے بندے کے لیے نیکی کرنا کہ ان کو پتا چلے، ان کا دل خوش ہو، وہ دعا دیں، یہ دکھاوا نہیں. یہ حدیث میں بھی آیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو قرآن بڑے انہماک سے سنتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ اپنے خلافت کے زمانے میں چلے جاتے تھے اور فرماتے کہ ذکرنی اللہ کی یاد دلاؤ ابو موسیٰ، قرآن پڑھو. وہ قرآن پڑھتے تھے اتنا خوبصورت. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بلا لیا، فرمایا سنو دیکھو یہ ہے قرآن پڑھنا. بیویاں سنتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئیں تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ، انہیں نہیں پتا تھا، بلایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، فرمایا ابو موسیٰ تم قرآن پڑھتے ہو، مجھے لگتا ہے داؤد علیہ السلام جیسا جو خوبصورتی حسن ان کی آواز میں تھا وہ تمہیں دیا گیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ سن رہے تھے؟ میں ہاں. کہا کہ پتا ہوتا تو میں تو اور بنا سنوار کے پڑھتا، اور اچھی طرح پڑھتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلاتے تھے، کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا قرآن سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، سناؤ ہمیں بھی سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بلاتی تھی، کہتی تھی قرآن سناؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر سنا کرتے تھے اور اتنا اچھا پڑھتے تھے ابو موسیٰ رضی اللہ. اب یہ سب کیا ہے کہ میں اور اچھی طرح پڑھتا اللہ کے رسول، یہ شرک ہے. استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے. وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول آپ سنیں گے، خوش ہوں گے، آپ کے دل سے دعا نکلے گی. یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے.
لوگ چونکہ سمجھتے نہیں نا اس نقطے کو، اس لیے وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ریاکاری، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے ہے کہ کسی کو بذات خوش کرنا، کہ یہ خوش ہو 4 پیسے مل جائیں، یہ خوش ہو عہدے میں ترقی ہو جائے، وہ عہدے کی ترقی وہ چیز استحقاق کی بنیاد پہ ہو ضرور ہو، لیکن کوئی نیکی کام اس لیے کہ اللہ راضی ہو نہ ہو یہ ہو جائے، پھر اس میں نفس کو مل جاتی ہے چھٹی، وہ ایسے حرکتیں بھی کرتا ہے نیکی کے نام پہ جو اللہ کو قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک چیز تو ریاکاری نہ ہو، دوسری چیز وہ نیکی سنت کے مطابق، اخلاص پیدا ہو جائے گا ریاکاری نہ ہونے سے، اور سنت کے مطابق ہو جائے گی، عبادت ہو گئی بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کیسے کیا تھا، ہو گئی عبادت ہو گئی۔ تیسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم الارتفاقات، ارتفاقات، یہ پورا چیپٹر ہے، پورا باب آگے چل کے آ رہا ہے، اس میں تشریح کریں گے۔ ارتفاق کہتے ہیں تدابیر نافعہ، وہ تدبیر انسانی زندگی کی جو نفع بخش ہو۔ مثلا ایک آدمی نے فیکٹری لگائی، اللہ کی مخلوق کو بڑا فائدہ ہے، اسے کوئی مشورہ دیتا ہے کہ حضور باہر جو نلکے سے پانی لاتے ہیں اپنے یہاں نلکا لگا لیں یا کھدائی کروا لیتے ہیں کنویں کے پہلے بالکل کروا لو، یہ تدبیر نافعہ اس نے کی۔ ارتفاق بینیفیشری سکیمز، اسے کہا حضور اتنے لوگ باہر کھانے جاتے ہیں، اپنا لنگر نہ یہاں شروع کر دیں۔ یہ کہنے کو اس سے ایک بات کہی، ہمیشہ کے لیے ثواب کمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ ایک درہم پہ 3 آدمی جنت میں چلے گئے، اور ایک تیر پہ 3 آدمی جنت میں چلے گئے۔ عرض کیا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ جس کا اصل مال تھا، دوسرا اس کا مشیر جس نے اسے اچھا مشورہ دیا، تیسرا وہ جس نے خرچ کیا۔ اللہ نے کہا تینوں ٹھیک ہیں، تینوں کو ثواب۔ ایک تیر بنانے والا فرمایا اس نے تیر بنایا، دوسرا جس نے خریدا اچھی نیت سے، اور تیسرا چلانے والا فرمایا تینوں کا اجر اللہ نے یکساں کر دیا۔ یکساں کرنے کا مطلب بیسک پہ یکساں ہے، باقی جس کو اور کسی کہیں سے بینیفٹ آ جائے، کسی کو کچھ دے دے، بیسک پہ یکساں اللہ نے تینوں کی کر دی، باقی جو اور اوپر سے آ رہا ہے وہ الگ آ رہا ہے۔ اس لیے اتفاقات پہ پوری بحث آ رہی ہے۔ فرمایا منہا علم المخاصمہ، اور پھر چوتھا علم جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ مخاصمت کا علم ہے، لڑائی جھگڑا۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوا، لیکن مطلب یہ ہے کہ دلیل کا علم، دلیل ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اللہ ایک ہے، کیوں ایک ہے، نکاح کیوں ضروری ہے، کھانے میں حلال اور حرام کی تمیز کیوں ضروری ہے۔ جتنا علم بڑھتا چلا جائے اتنا ہی یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ علم نہ ہو تو انسان خدا کی توحید کو بھی ثابت نہ کر سکے۔ یہی وہ علم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکالنا۔ فبہت الذی کفر، اللہ نے کہا کفر، حیران پریشان ہو گیا، مبہوت ہو گیا کہ کیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا، یہی علم تھا جس کی وجہ سے کافر جو تھے وہ جو بات کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ ہے وہ علم جس کی وجہ سے انسان بحث مباحثہ کسی سے کر سکتا ہے۔ ان النفوس السفلیہ، ان النفوس السفلیہ، جو کمینی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اذا تولدت بینہا شبہات، جب انہیں شریعت پہ شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، کمینی اس وجہ سے کہا کہ مومن کے شایان نشان نہیں، ایمان لایا ہے، اللہ کے پر بھروسہ کیا، کیا شریعت پہ شبہات ہیں، اس وجہ سے کہا سفلی طبیعت، ہر چیز میں عیب، ہر چیز، حتیٰ کہ اللہ میں عیب، تو کہتے ہیں تدافع بها الحق، اور وہ اس طرح منافقوں کے شکوک و شبہات کا کلا کما کرتا ہے۔ استدلال کا علم انسان کو آنا ضروری ہے، لیکن یہ علم جتنا علم بڑھ جائے پھر آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے کام کیا کرتے تھے، کافروں کے ساتھ بحث مباحثہ جب ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی دلائل پیش کیا کرتے تھے کہ یہ دلیل ہے اللہ کے ہونے کی، یہ دلیل ہے شریعت کے حق ہونے کی، میری سچائی کی یہ دلیل ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن کمال کی بات، کمال کی بات ہے، یہ جب غزوہ حنین ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فراخ دلی سے تقسیم کیے، 100 اونٹ لے جائے، ایک کو غالباً فرمایا کہ 4 سیر سونا فرمایا لے جائے، جو مال آیا سب۔ 4 آدمی تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، ایک آدمی ساتھ جا رہا تھا
اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے حج کے موقع پہ، تو انہوں نے حکمرانی تھی اور پورا مملکت ان کے قبضے میں تھی. ایک آدمی کو بکریاں دی، بہت بڑی تعداد، دیہاتی آدمی تو میں اتنی بکریاں لے. تو کسی نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر اسی طرح آپ دیتے رہے تو پھر ہوگا کیا مملکت کا؟ تو ہنس پڑے اور کہنے لگے تم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ ایک مرتبہ ان کے ساتھ تھے، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ پہاڑ اس کے درمیان جو 2000 بکریاں ہیں اور 2000 بچے، 4000 یہ آپ کے لیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا دی، خوش ہوئے. تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہو گیا، کچھ دے دیں. فرمایا یہ پہاڑ دیکھتے؟ اس نے کہا جی. فرمایا یہ بکریاں بھی؟ اس کا جی دیکھ رہا ہوں. فرمایا یہ سب دیکھ. انہوں نے کہا تم انہیں دیکھ لیتے تو تم انہیں کیا کہتے؟ میں نے تو بکریاں ہی کتنی دی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے. یہ سب چیزیں جو تھیں یہ وہ آیا نا، وہ اب تقسیم ہوئی مال غنیمت میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ایک آدمی کو دیے. 100 اونٹ کوئی چھوٹی چیز تھی؟ ایک اٹھا آپ سے کہا عبداللہ کے بیٹے تم انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، یہ ہے مقاسمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کمال. فرمایا قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو ہدایت دینے میں میرا اعتبار کیا ہے اور تو چند تکوں میں میرا اعتبار نہیں کرتا. عجیب بات کرتے. چند اونٹ تقسیم کیے ہیں، بکریاں اور پیسے، تو تم میرا اعتبار نہیں کرتے، میں نا انصافی کر رہا ہوں. اور وہ اللہ جس نے میرا اعتبار ساری مخلوق کی جنت جہنم کے فیصلے پہ کیا ہے، وہ نہیں دیکھتے تم. یہ ہے. فرمایا یہ علم بھی ہونا چاہیے. اور پھر آخری بات فرمائی کہ اللہ کے ایام کی تذکیر اور برزخ اور حشر کے معاملات یہ آدمی کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ اسے یقین رہے کہ وہ نیکی کے کام کرے گا تو اللہ کے یہاں کیا پائے گا، اور برائی کے کام کرے گا تو حشر میں کیا ہوگا. اس کی تشریح انشاءاللہ ہے.